अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन करम, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतल्लिक कुछ हैरानकुन इनकी शफात सामने आया, जिसके अंदर उनकी जो तोशाखाना से घड़ियां ली गई हैं उसकी तफसीलात कुछ सामने आई हैं। और ये आमिर मतीन साहब की तरफ से कल रात इंकशाफ किया गया। और सोने पे सुहागा देखें, जो औरत सारा दिन दिन रात ये राग अलापते हुए नहीं थकती कि इमरान खान घड़ी चोर। हर तकरीर के अंदर अगर मरियम नवाज शरीफ से ये लफ्ज़ खींच लिया जाए घड़ी चोर का, तो उनके तकरीर के अंदर कोई लफ्ज़ बाकी न रहे। तो आप ये देखें कि उस औरत ने 10 लाख रुपए की घड़ी सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये जमा करवा कर ले ली। 4.5% रकम अदा करके उसने एक तोशाखाना से घड़ी ले लिया। और ये अभी इन सामने आना है, रिकॉर्ड अभी सामने आना है। ये चंद एक जो चीज़ों की तफसीलात सामने आ रही हैं, ये वो अभी तक जो ज़राए के मुताबिक पहुंच रही हैं। और इसके अलावा जी नाज़रीन कराम, आपको एक और बात भी बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब की भी कुछ चंद एक तफसीलात सामने आई हैं, जिसके अंदर उन्होंने 75 तहाइफ लिया तोशाखाना से 14 लाख रुपए की रकम अदा करके। अब वो तहाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी तो डिटेल आना बाकी है। अभी कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट के ऊपर अभी तक इजरा नहीं हुआ इसका। लेकिन जो चंद एक चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जिसके अंदर ये बात भी है कि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपया अदा करके एक कालीन लेकर गए हैं। और ये किसी सऊदी, ये अरब मुल्क का है, कोई हमारा दोस्त ममालिक है, वहाँ से ये गिफ्ट आया था बतौर वज़ीर आज़म, इन्होंने वसूल किया था। और बाद में कैबिनेट से जो है ना इसने तोशाखाना की अप्रूवल से 75 तहाइफ इन्होंने लिया, जिसके अंदर ये कालीन जो है 50 रुपये का ये भी शामिल किया गया। और नाज़रीन कराम, जो तोशाखाना का एक कानून है कि उससे कोई गाड़ी नहीं ले सकता, चाहे आप जितनी रकम अदा कर लें। लेकिन नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने BMW और मर्सिडीज़ गाड़ियां लिया। और ये तफसील भी सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब तोशाखाना से BMW और एक मर्सिडीज़ 6 लाख रुपए में लेकर भाग गए हैं। जी नाज़रीन कराम, एक मर्सिडीज़ गाड़ी 6 लाख रुपए में लेकर भाग गया। और आजकल वो बेंटली के अंदर बैठकर यहाँ पर दौड़े लगा रहे हैं और वहाँ पर लुई विटोन के ब्रांडेड कपड़े और शॉपिंग करने के ऊपर मसरूफ़ है, लंदन के ऊपर ये। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो आवाम रोटी को तरस रही है। अब देखने वाली सूरत हाल है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जिन अदालतों ने उनको वहाँ पर भेजा, और आज तक 4 हफ्ते के लिए गया था, आज तक वो भगोड़ा वापस मुल्क के अंदर नहीं आया। तो अब आपको एक और नई डेवलपमेंट जो हुई है वो बताऊं कि लाहौर के अंदर, क्योंकि आज एक मरतबा फिर से दफ़ा 144 का नफाज किया गया था। और ये नफाज सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फिर अपनी रैली ना निकाल सके। और अब आप देख रहे होंगे, भड़के सुन रहे होंगे, मीडिया के ऊपर अभी बयानात चल रहे होंगे कि इमरान खान साहब घर से नहीं निकले, इमरान खान साहब घर में बैठे हुए हैं गिद्दड़ बन कर। ये मरियम नवाज शरीफ साहब जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं और इखलाकी तौर के ऊपर भी हमले करती है इमरान खान साहब के ऊपर। अगर मरियम नवाज शरीफ साहब के पास से इमरान खान का लफ्ज़ हज़फ कर लिया जाए तो उनकी तकरीर के अंदर या उनको अल्फाज ही नहीं मिलने के वो बोलें क्या। पिछले दिनों आपने देखा ज़िले शाह की जो शहादत है उसके ऊपर सियासत खेली गई है। और इस सियासत के अंदर इस वक्त के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, IG पंजाब उस्मान अनवर और नाज़रीन कराम आमिर मीर साहब भी इसके अंदर, और बिलाल सदीक कमियाना साहब, ये 4 शख्सियत हैं जो इस ज़िले शाह की शहादत के अंदर मुलविस हैं। और इन्होंने केस को एक नया रंग देने की कोशिश की है। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है हालात खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कल मुल्तान के अंदर CCP मुल्तान की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। ट्विटर के ऊपर यह ट्वीट किया गया है, एक कुरानी आया था उसका तर्जुमा किया गया, लेकिन फ़ौरन ही उसके ऊपर दबाव डाला गया है कि आप ये ट्वीट डिलीट करें। वह ट्वीट क्या था, ज़रा मैं आपको कुरान पाक का तर्जुमा, आयत का तर्जुमा पढ़ के सुना रहा हूँ। तर्जुमा, और ये हरगिज़ ना समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो इन लोगों को इस दिन तक की मोहलत दे रहा है जब जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और नाज़रीन कराम, इस कुरानी आयत ने इतना असर किया है कि कल रात 2:30 बजे होने वाला इजलास जिसकी क़यादत बिलाल सदीक कमियाना साहब कर रहे थे, उनकी तरफ से जब ये कहा गया है कि तशद्दुद करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, तो बहुत से पुलिस ऑफिसर, ख़ास तौर पर DIG ऑपरेशन का नाम मैं लेना यहाँ पर नहीं भूलूँगा, अफजल कोसर साहब, जी नाज़रीन कराम, इनका तबादला भी कर दिया गया। इनकी तरफ से ये कहा गया था उस मीटिंग के अंदर, जी मैंने
ہمارے اندر سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے غیر قانونی احکامات مانے گا، یعنی کہ وہ اپنی عوام کے اوپر غیر قانونی احکامات مان کر تشدد نہیں کر سکتے۔ یہ تفصیلات سامنے آج پھر کیا کیا گیا ہے جی، رینجر کو طلب کر لیا پنجاب کے اندر۔ ایٹ اے ٹائم پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا کنونشن بھی چل رہا ہے، ایٹ اے ٹائم لاہور کے اندر میراتھن ریس بھی چل رہی ہے، ایٹ اے ٹائم عورت مارچ بھی چل رہا ہے، ایٹ اے ٹائم ناظرین کرام پی ایس ایل کی جو سیکیورٹی ٹیمز کی سیکیورٹی ہے وہ بھی، لیکن عمران خان صاحب کی ریلی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گیا کہ عمران خان صاحب رات کو بات کرتے ہیں جی کل ریلی نکالیں تو پولیس نوٹیفیکیشن پہلے جاری کر دیتی ہے، تو رات کے 12 بجے عمران خان کی سیاست جو کہتے ہیں نا عمران خان کو سیاست نہیں آتی، عمران خان صاحب نے صرف سیاسی لوگوں کو ہی نہیں، صرف طاقتور لوگوں کو ہی نہیں، نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اطلاعات کی بھی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اس وقت۔ وہ کس طرح کی کر رکھی ہیں؟ رات کے 12 بجے ناظرین کرام وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر صاحب پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں جی ہم نے تو کل لاہور کے اندر دفعہ 144 لگانی ہے، حالانکہ پچھلے دنوں عدالت کی طرف سے جب کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی عورت مارچ کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ تھریٹس معلوم ہوئی تھی، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ہمیں کچھ معلومات دی گئی تھی جس کی بنا کے اوپر ہم نے جو ہے نا دفعہ 144 لگا دی تھی، لیکن اب ہم وہ نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں۔ اور ان کو اتنی عجلت تھی، اتنی جلدی تھی، اتنا ان کو افراتفری کا ان کے اندر ماحول پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے کیبنٹ سے منظوری ہی نہیں لی، بغیر کیبنٹ کی منظوری کے ناظرین کرام انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور آج پھر ان کو وہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا، اور صبح پھر کیبنٹ سے منظوری کے بعد ایک دفعہ پھر سے نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ تو پنجاب کے اندر 10 دن کے لیے رینجر طلب کر لی گئی ہے اور ڈپلوائے کر دی گئی ہے میں کہہ گیا ہوں لاہور کے اندر زمان پارک کے ارد گرد ناظرین کرام 10 دن کے لیے رینجر کو لگا دیا گیا ہے، اور رینجر کا کام کیا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کرنا ہے۔ یہ تو اب حالات یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں کہ رینجر جو کہ دہشت گردی کے خلاف لڑتی ہے، اب اس کو ایک سیاسی پارٹی کے اوپر، ایک سیاسی پارٹی کی قیادت کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا پلان ناظرین کرام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان کے اوپر دفعہ 144 لگائیں اور عمران خان صاحب ریلی لے کر نکلے، لیکن یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں عمران خان نے روزانہ یہی کرنا ہے، جب تک 6 اپریل تک یہ نہیں پہنچ جاتی ڈیٹ تب تک عمران خان نے روزانہ یہی کرنا ہے کہ کل میری ریلی ہے، کل میری ریلی ہے، کل میری ریلی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا، اب ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان سے ہو کیا رہا ہے۔ یہ جب کر جاتے ہیں پھر ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے او ہم نے تو اب غلطی کر دی ہے، پھر یہ اپنی غلطی سدھارنے کے اندر ایک اور غلطی کر دیتے ہیں۔ کل جس طرح ضلع شاہ کی شہادت کے اوپر پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ہنسی مذاق ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا وزیر اطلاعات صاحب کا، وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کا، اور خاص طور پر آئی جی صاحب کا۔ آئی جی صاحب تو ہر 2 منٹ کے بعد ضلع شاہ کے اوپر کوئی سوال پوچھ لے تو ان کو کہتے تھے مائک بند کر لے، مائک بند کر لے۔ یہ آئی جی صاحب کی روٹین ہے۔ جب یہ آئی جی صاحب آئے ہوئے تھے تو ہم نے جب انہوں نے اس عہدے کا حلف لیا تھا تو ہم نے سمجھا تھا شاید کچھ نیوٹرل جو ہیں کچھ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر صرف نیوٹرل، صرف ناظرین کرام وہ گاڑی ہے جو نیوٹرل فیس کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اور اس ملک کے اندر کوئی اس چیز کی نیوٹرل لفظ کا مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیاست کے اندر کھلے عام ہم نے مداخلت بھی کرنی ہے، ہر چیز کرنی ہے، لیکن ہمیں نیوٹرل کہا جائے۔ نیوٹرل تو پھر عمران خان صحیح کہتے تھے، نیوٹرل جس چیز کو وہ کہتے تھے اپنے پچھلے جلسوں کے اندر۔ آج ناظرین اکرام 2 تصاویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 1 سال سے یہ اس ملک کی سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی سیاسی حملہ نہ کیا گیا ہو، یا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی سیاسی کھیل نہ کھیلا گیا ہو ان کی طرف سے۔ تو آج کیونکہ 12 مارچ ہے، کل 11 مارچ تھا، تو 11 مارچ 2022 کو جی ناظرین اکرام 11 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب نے عمل بالمعروف کا جلسہ رکھا تھا اسلام آباد کے اندر۔ تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کے حق میں روزانہ کوئی نہ کوئی ٹویٹر ٹرینڈ جو ہے وہ ٹرینڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی سپیچ سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسا جملہ عمران خان کا سامنے آ جاتا ہے جس سے کارکنان کا جذبہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اب ان سے آزادی تو لینی ہے، آزادی اب عوام لے گی ان سے۔ اب یہ چاہے عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگائیں، لاہور کے اندر دفعہ 144 لگائیں، گلی گلی پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کریں، عمران خان صاحب کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز تھے ناظرین اکرام ان کو ٹکٹ لینے سے انکار کر دیں یا ان کے خلاف بغاوت کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نام ہی صرف عمران خان کا ہے،
اگر عمران خان صاحب کا نام نکال دیا جائے، کل کو عمران خان صاحب کوئی اور پارٹی بنا لے، تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیٹ تک ملنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ تو اب عمران خان صاحب کی مقبولیت کا لیول ہے کہ لوگ صرف عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے چند ایک ایف اے پاس جو افسرز ہیں ان کو یہاں تک ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی پرانی روایت کے اوپر قائم ہے کہ ناظرین اکرام ان کا بھی قصور نہیں ہے، قصور صرف اور صرف عوام کا ہے، کیونکہ عوام کو ایک تو کوئی لیڈرشپ نہیں ملی، اور لیڈرشپ ملی ہے تو نواز شریف اور زرداری کی طرح ملی ہے، جس کے اوپر جب بھی مشکل وقت آتا تھا ایک لندن بھاگ جاتا ہے، سعودیہ بھاگ جاتا ہے اور دوسرا دبئی بھاگ جاتا ہے۔ ایک اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بات کر کے 3 سال دبئی کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اور دوسرا جواب لینے کے بجائے لندن کے اندر 4 سال سے اپنا علاج چلا رہا ہے، اپنا علاج چلا رہا ہے، جی میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنا علاج چلا رہا ہے، کروا نہیں رہا، چلا رہا ہے، بس اس کو آگے لے کر جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں لندن کے اندر بیٹھ رہا ہوں، پاکستان نہ جاؤں۔ ان کی سوچ یہی تھی کہ جس طرح یہ دونوں لیڈرز ہیں ہمیشہ اپنی باریاں لے کر پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب بھی ایسے ہوں گے، ان کو اقتدار سے نکالیں گے ہم، یہ لندن یا دبئی چلے جائیں گے، جس طرح ہم آج سے چند سال پہلے تک یہ سنتے آئے ہیں۔ 1 سے 1.5 سال پیچھے چلے جائیں، آپ نے لازمی کسی نہ کسی سیاستدان کے منہ سے یہ سنا ہوگا عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ جو بھاگ جائے گی۔ ناظرین اکرام، عمران خان صاحب کے جتنے ساتھیوں کا نام یہ کہتے تھے سارے کے سارے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، سوائے چند ان اسٹیبلشمنٹ کے کرپٹ جو لیڈرز تھے، اسٹیبلشمنٹ کے کرپٹ لیڈرز جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملائے گئے تھے، جس کے اندر موعد یوسف صاحب تھے، جس کے اندر ناظرین اکرام اس وقت شہزاد اکبر صاحب تھے، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈپلوئے کیے گئے تھے۔ لیکن اب عمران خان صاحب ایک برانڈ بن چکے ہیں، اور اب جتنی ایف آئی ایک بات آپ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر 78 ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، جس کے اندر ایک اقدام قتل کی ایف آئی آر دفعہ 302 کے تحت بھی کاٹی گئی ہے، اور وہ بھی کاٹی گئی ہے ان کا سب سے زیادہ جو ایک سب سے زیادہ فین تھا ذلِ شاہ، جس نے عمران خان کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی ہے، اور اس ملک کے اندر حقیقی آزادی لانے کے لیے اپنی جان کی قربانی کی پرواہ نہیں کی، اس کے قتل کے اندر اسی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اسی بندے کو انہوں نے نامزد کر دیا۔ ابھی تک ایف آئی آر واپس نہیں لی جا رہی، اب لگتا یہ ہے کہ اگلی ایف آئی آر انہوں نے کاٹنی ہے کہ کل لاہور کے اندر بارش نہیں ہوئی، کاٹو بھائی عمران خان کے اوپر ایف آئی آر درج کرو۔ آج ہی لاہور کے اندر سیلاب آنے لگا، عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو۔ آج ہی اس لاہور کے اندر گدافی اسٹیڈیم یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بہت تیز دھوپ نکلی ہے، کاٹو عمران خان کے اوپر ایف آئی آر۔ ناظرین اکرام، اب تک یہ تو صورتحال ہو چکی ہے، اتنی ایف آئی آر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، 75 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایکس پرائم منسٹر نہیں رہا جس کے اوپر 75 سے زائد ایف آئی آرز کاٹی گئی ہوں۔ 75 سے زائد ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں، اور یقیناً اب سینچری ہونے لگی ہے۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، صرف اور صرف یہی کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے حالات خراب ہوں اور ہم الیکشن ملتوی کر سکیں، لیکن عمران خان نے یہ تہیہ کر لیا 30 اپریل تک کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف، جس سے ان ہینڈلرز اور ان کے جو یہ سہولت کار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو موقع مل سکے کہ الیکشن کو آگے لے کر جایا جا سکے۔ ناظرین اکرام، یہ تھیں آج کی خبریں۔ اس کے علاوہ ڈی آئی جی آپریشن والی یہ خبر میں نے آپ کو پہلے ہی بروک کر دی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے سینئر جو قائدین تھے ان کی طرف سے شرکت کا آگے چلا آ رہا ہے، سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ شیخ وقاص اکرم جو جھنگ سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں، اور ایک دو اور شخصیت بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی ہیں۔ اللہ حافظ ناظرین اکرام، آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے، ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس ملک کے باخبر شہری تصور کیے جائیں۔ اللہ حافظ ناظرین اکرام۔